अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए कुछ सस्पेंस स्टोरीज लेकर आ रही हूँ, यकीनन आपको पसंद आएंगी। आज की कहानी है इंस्पेक्टर अहमद यार खान साहब की, जिसका नाम है एक रात की शादी। इनकी कहानियाँ इनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ और हकीकी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जुर्म का इर्तिकाब सिर्फ जराइम पेशा लोग ही नहीं किया करते, मोमिन भी बवक्त ज़रूरत मुजरिम बन जाया करते हैं। ये सिर्फ थानेदार जानते हैं कि इंसानी फितरत बड़ी मक्कार और अय्यार है, अपने ऊपर शराफत और इबादत का पर्दा भी डाल लिया करती है। मैं आपको ऐसे ही इंसानों की कहानी सुनाऊंगा जिनके मुतालिक कोई भी यकीन नहीं किया करता कि वो कोई इंतहाई मामूली और बेज़रर सा जुर्म भी कर सकते हैं। ये केस मेरे थाने का नहीं था और उस वक्त मैं थानेदार भी नहीं रहा था। मैं पेंशन से पहले की छुट्टी पर घर आ गया था। मेरा एक थानेदार दोस्त मेरे गांव से 50 मील दूर एक थाने का एसएचओ था। बड़ा प्यारा दोस्त था। उसने मुझे अपने यहाँ मदऊ किया कि 2-4 दिन उसके पास रहूं। मैं अब फारिग था, उसके यहाँ चला गया। 5-7 दिन ठहरने का इरादा था। 2 ही दिन गुजरे थे कि सुबह सवेरे इत्तला आई कि कस्बे से कोई निस्फ मील दूर एक लाश पड़ी है और ये कत्ल की वारदात है। इत्तला लाने वाला एक नंबरदार था, उसके साथ 2 और आदमी थे। नंबरदार ने बताया कि लाश के गले में रस्सी कसकर बंधी हुई है। साफ मालूम होता है कि उसे उस रस्सी के फंदे से मारा गया है। लाश की हालत ये बताई गई थी कि दोनों टांगों का कुछ गोश्त बिज्जू और गीदड़ खा गए हैं। पेट भी उन्हीं का फाड़ा हुआ मालूम होता है। मकतूल कस्बे की एक छोटी सी मस्जिद का इमाम था और गुमनाम सा आदमी था। मैं अब जितने भी नाम लिखूंगा वो फर्जी होंगे। वारदात के मकाम का नाम जाहिर नहीं करूंगा। इस पर्दादारी की वजह यह है कि ये मकाम पाकिस्तान में है और वारदात से मुतालिक अफराद से बाज़ शायद जिंदा होंगे। ये मेरे मेज़बान दोस्त सब इंस्पेक्टर याकूब अली के थाने का केस था। वो कोई अनाड़ी और कामचोर सब इंस्पेक्टर नहीं था। मैं चूँकि उसका मेहमान था, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं तफ्तीश में उसका साथ दूं। वो मुझे अपना उस्ताद समझता था। मुझे इत्मीनान सा हुआ कि एक मसरूफियत मिल गई है। फरागत मुझे परेशान कर रही थी। मैं याकूब अली के साथ मौका वारदात पर चला गया। लाश पीठ के बल पड़ी थी, गले में रस्सी थी जिसे एक ही गांठ दी गई थी। मकतूल चूँकि मर चुका था, इसलिए गांठ ढीली नहीं हुई थी। इससे जाहिर होता था कि ये शख्स रात को कत्ल हुआ है। पेट फटा हुआ और टांगों का खासा हिस्सा गीदड़ों वगैरह का खाया हुआ था। लाश की जामे तलाशी ली। मकतूल ने खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। उसकी जेब से 350 रुपये और चंद आने, एक चाकू जिसका फल 6 इंच था, एक निकाहनामा और 2 चाबियां बरामद हुई। इन अशिया से मुतालिक कुछ बातें ज़रूरी हैं जो आप जहन में रखें। उस वक्त 350 रुपये खासी ज़्यादा रकम समझी जाती थी। इतना बड़ा चाकू जो कमानीदार था, कोई आम आदमी जेब में नहीं रखता था। ये तो छोटी सी एक मस्जिद का गरीब सा इमाम था। अहम चीज़ निकाहनामा था, जिस पर 4 रोज़ पहले की तारीख थी। उसके मुताबिक किसी अब्दुल मजीद का निकाह किसी रहमत बीबी के साथ पढ़ाया गया था। औरत मुतल्लिका लिखी हुई थी, यानी उसे तलाक हुई थी और अब उसका निकाह अब्दुल मजीद के साथ पढ़ाया गया था। हमें बताया गया कि मकतूल का अपना नाम अब्दुल मजीद है। वल्दियत भी लिखी हुई थी, लेकिन उसे जानने वालों को उसकी वल्दियत मालूम नहीं थी, इसलिए तस्दीक ना हो सकी कि ये निकाहनामा मकतूल का अपना है। ये उसका अपना ही था क्योंकि ये उसकी जेब में था। इतने में खोजी आ गया। याकूब अली ने थाने से चलते वक्त उसे बुलाने के लिए आदमी भेज दिया था। लाश के इर्द गिर्द गीदड़ों वगैरह ने और लाश के देखने वालों ने खुरे मिटा दिए थे। खोजी अपने फ़न का माहिर था। उसने मकतूल की जूती देखी, ये गुरगाबी थी। उसके एक पाँव के नीचे का तलवा दरमियान से फटा हुआ था और दोनों एड़ियाँ इस तरह मुरम्मत की गई थी कि आधी आधी एड़ियों पर चमड़ा लगाया गया था। मुख्तसर ये कि तलवों की हालत ऐसी थी कि उनका खुरा ज़मीन पर उनके निशान आम खुरों से अलग थलग था, जो आसानी से देखा जा सकता था। खोजी के साथ अपना एक मददगार भी था। याकूब अली ने अपना एक कांस्टेबल उसके साथ छोड़ा, चारपाई मंगवाई और ज़रूरी कागज़ की कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी। वहाँ सिविल अस्पताल था, जहाँ पोस्टमार्टम का इंतज़ाम था। खून, पेट के अज़ा और मवाद वगैरह का टेस्ट लाहौर में होता था।
इस लाश का सिर्फ पोस्टमार्टम दरकार था। मकतूल मस्जिद से चंद घर दूर किराए के मकान में रहता था। वहाँ मोहल्ले वालों से उसके मुतालिक पूछा। उसके मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। उन 2 चाबियों में से जो लाश से बरामद हुई थी, एक ताले को लग गई। ताला खोलकर हम अंदर गए। कच्चे फर्श का सहन था, एक बड़ा कमरा और उसके दाएं और बाएं 2 कोठरियाँ थीं। मकान का कुछ हिस्सा ईंटों का और कुछ पत्थरों का बना हुआ था। कमरे के दरवाजे को भी ताला लगा हुआ था। दूसरी चाबी इस ताले को लग गई थी। कमरे में कोई ज़्यादा सामान नहीं था। एक पुराना ट्रंक था, मुकफ्फल नहीं था। खोल कर देखा, कुछ कपड़े थे और कुछ और चीज़ें जो तफ्तीश में कोई मदद नहीं दे सकती थी। 2 चारपाइयाँ थीं। इनमें एक अच्छी किस्म की चौड़ी चारपाई थी। इस पर सफ़ेद चादर बिछी थी। लिहाफ था जो तय किया हुआ नहीं था, वैसे ही पाइंती पर पड़ा था। हमें जिस चीज़ ने मुतवज्जा किया वो टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे। कुछ बिस्तर पर पड़े थे और कुछ चारपाई के साथ फर्श पर बिखरे हुए थे। जिस वारदात का शिकार कोई औरत हुई हो या औरत किसी न किसी वजह से मौका वारदात पर मौजूद हो, तो एक आध चूड़ी टूट जाती है और 1-2 टुकड़े पड़े मिलते हैं। मगर यहाँ मालूम होता था कि बहुत सी चूड़ियाँ टूटी हैं। सवाल पैदा हुआ, क्या किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती की गई या तशद्दुद किया गया? याकूब अली ने मज़ीद गौर से देखा तो बिस्तर की सफ़ेद चादर पर 3-4 लंबे बाल भी पड़े मिल गए, जो औरत के ही हो सकते थे। मेरा ध्यान निकाह नामे की तरफ गया। 3 रोज़ पहले का ये निकाह नामा मकतूल का ही हो सकता था और चूड़ियाँ उसकी बीवी की थी। मुतल्लिका अब बेवा हो गई थी। मैंने और याकूब अली ने मोहल्ले के 2-3 मुअज़्ज़िज़ीन और 2-3 ऐसे आदमियों से जो हर घर की खबर रखते हैं, मकतूल के मुतालिक मालूमात हासिल की। मकतूल की उम्र 35-36 साल थी। ये किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ का रहने वाला है। 9-10 महीने गुजरे। यहाँ किसी मस्जिद की तलाश में इमामत के लिए आया था। इत्तफाक से उस मस्जिद का इमाम फोत हो चुका था। मोहल्ले वालों ने मस्जिद मकतूल को दे दी। उसका नाम अब्दुल मजीद था। वो चला गया और अगली शाम एक ट्रंक, एक बिस्तर लेके आ गया। उसके साथ बीवी बच्चे नहीं थे। कहता था कि बीवी मर गई है और बच्चा कोई नहीं। सब ने कहा कि मकतूल खामोश तबा और नेक इंसान था। मैंने उन लोगों से कहा कि किसी आदमी को इसलिए नेक कहना कि वो नमाज रोज़े की पाबंदी करता है और इमाम है, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। मुझे मज़हब से हट कर बताओ कि लोग उसे क्यों नेक समझते थे। मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ अफराद ने मुझ पर साबित कर दिया कि वो वाकई नेक, शरीफ और चुपचाप ज़िंदगी बसर करने वाला इंसान था। इन सब ने हैरत का इजहार किया कि इस बेज़रर इंसान को किसने कत्ल किया है और कत्ल की वजह क्या हो सकती है। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि मकतूल शरीफ और बेज़रर इंसान था। ये भी बताया गया कि 3 दिनों से वो किसी को बताए बगैर कहीं चला गया था। याकूब अली ने इन लोगों से पूछा कि मकतूल ने किसी रहमत बीबी के साथ शादी की है, क्या वो इस निकाह से वाकिफ़ है? नहीं, किसी को मालूम नहीं था कि उसने 3 रोज़ पहले किसी मुतल्लिका के साथ निकाह पढ़वाया है। उसे बहुत करीब से जानने वालों से भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि मकतूल ने निकाह नामे वाली तारीख किसी से निकाह नहीं पढ़ाया। अगर कहीं और जाके पढ़ लिया हो तो वो नहीं जानते। मकतूल का खाना लोगों के घरों से आता था। मोहल्ले वालों की मदद से हमें 2 बच्चे मिल गए जो उस शाम मकतूल के घर खाना देने गए थे। वो 11-12 साल की उम्र के थे। दोनों मुख्तलिफ घरों के थे। दोनों मगरिब की नमाज के बाद खाना देने गए थे। बच्चों से हमने कुरेदना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मकतूल घर में हर रोज़ की तरह अकेला था। हर रोज़ की तरह बच्चों से खाना लेकर उसने दोनों के सरों पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। उसकी घर में कोई औरत नहीं थी। उससे ये ज़ाहिर हुआ कि यह अब्दुल मजीद कोई और है जिसका निकाह रहमत बीबी से पढ़ा गया है। मगर निकाह नामा उसके पास क्यों था? इस सवाल का जवाब एक और शख्स दे सकता था। वो था बड़ी मस्जिद का खतीब। निकाह रजिस्टर उसके पास रहता था। उस वक्त निकाह के फॉर्म अलग नहीं होते थे, रजिस्टर होता था। इसमें छपे हुए फॉर्म हुआ करते थे। एक लड़के को दूसरा लड़की को दे दिया जाता था और एक काउंटर फाइल रजिस्टर में लगा रहता था। रजिस्टर निकाह ख्वाह के पास था। कोई और मौलवी निकाह पढ़ाए तो रजिस्टर निकाह ख्वाह से हासिल कर लेता था। खतीब को हमने निकाह रजिस्टर के साथ मकतूल के घर बुला लिया। उसमें काउंटर फाइल लगा हुआ था।
ہمارے پوچھنے پر خطیب نے بتایا کہ مقتول نکاح کی تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد گیا تھا اور یہ کہہ کر اس سے رجسٹر لایا تھا کہ ایک غریب آدمی اور غریب بیوہ کا نکاح پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس نے رجسٹر واپس کر دیا تھا۔ آپ نے رجسٹر کھول کر دیکھا تھا کہ نکاح کس کا پڑھا گیا ہے اور کیا اندراج صحیح کیے گئے ہیں؟ یہ تو مجھے دیکھنا ہی ہوتا ہے، خطیب نے جواب دیا۔ میں نے نام پڑھا تو یہ عبد المجید تھا، مقتول کا نام بھی عبد المجید تھا۔ میں نے اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس نے اپنا نکاح پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ میرا نکاح جب کبھی ہوگا وہ آپ پڑھیں گے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک مجھ جیسا غریب اور میرا ہم نام ہے۔ مقتول کی جیب سے جو نکاح نامہ نکلا اسے ہم نے کاؤنٹر فائل سے ملایا، ایک ہی تحریر تھی، اس پر عبد المجید کے دستخط تھے، رحمت بی بی کا انگوٹھا لگا ہوا تھا، 2 گواہوں کے بھی دستخط تھے۔ دستخطوں سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں بہت تھوڑے پڑھے لکھے تھے، ہماری مدد یہ گواہ کر سکتے تھے۔ ایک کانسٹیبل جو باہر کھڑا تھا ایک آدمی کو اندر لایا، اس نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد مقتول کو اس نے کہیں سے اپنے گھر کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے سفید برقع اس دور کا شٹل کاک کی طرح اوڑھ رکھا تھا، اس کا منہ برقعے میں تھا۔ مقتول نے تالا کھولا اور عورت کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ یہ سن کر میں نے دریافت کیا کہ مقتول نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی یا نہیں۔ اس نے نماز پڑھائی تھی، اس کا مکان مسجد سے تھوڑی ہی دور تھا۔ یہ کوئی نہ بتا سکا کہ وہ اپنے گھر گیا تھا یا کہیں اور چلا گیا تھا۔ یعقوب علی کے ایک سوال کے جواب میں محلے کے معززین نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ انہی سے پتہ چلا کہ عشاء کی نماز آخری نماز تھی جو اس نے پڑھائی۔ اگلی صبح اس نے اذان بھی نہ دی، اس کے گھر جا کر دیکھا باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے جو سوال اور شکوک آئے وہ یہ تھے، مقتول نے عشاء سے پہلے نکاح رجسٹر خطیب کو واپس کیا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد ایک عورت کو ساتھ لایا، کیا نکاح اس نے اپنا پڑھایا تھا؟ کیا وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ اس کی بیوی تھی؟ کیا کوئی آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں سے یہ شک پیدا ہوا کہ وہ کسی اور عورت کو ساتھ لایا تھا جو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس عورت کے لواحقین آ گئے، عورت ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہوگی، انہوں نے اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا ہوگا، اسی لیے اتنی چوڑیاں ٹوٹی۔ یہی لوگ مقتول کو بھی اٹھا کر یا کسی طرح اپنے ساتھ لے گئے اور قصبے سے باہر جا کر اس کے گلے میں رسی ڈالی اور قتل کر دیا۔ وہ عورت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ مقتول اس عورت کے ساتھ نکاح پڑھا کر اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جا رہا تھا۔ اس عورت کے کسی اور امیدوار نے راستے میں مقتول کو ختم کیا اور عورت کو اٹھا لے گیا۔ یہ واردات رہزنی کی نہیں تھی، ورنہ مقتول کی جیب میں 350 روپے نہ ہوتے اور رہزن اتنا بڑا چاقو بھی لے جاتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت نے بہت سے زیورات پہن رکھے ہوں، زیورات کے علاوہ وہ خود بھی قیمتی ہوگی۔ نکاح نامے میں اس کی عمر 30 سال لکھی ہوئی تھی، یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ رہزن زیورات کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے اور انہوں نے مقتول کو ختم کرنا بہتر سمجھا ہوگا۔ رحمت بی بی کون تھی؟ کیا وہ کہیں باہر سے آئی تھی یا اسی قصبے کی رہنے والی تھی؟ اور ایک سوال یہ بھی سامنے آیا کہ نکاح اگر مقتول کا ہی پڑھا گیا تھا تو اس نے محلے والوں سے کیوں چھپایا؟ میں نے اور یعقوب علی نے مقتول کے گھر ہی ذرا ایک طرف ہو کر ان سوالوں اور شکوک پر غور کیا اور طے کیا کہ کون سی لائن اختیار کی جائے۔ دن کے 2 بج رہے تھے، وہاں سے اٹھنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم قتل کی کم از کم تحریک یعنی باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ قتل انتقامی کارروائی بھی معلوم ہوتا تھا اور یہ رہزنوں کی کارروائی بھی لگتی تھی۔ زیورات اور عورت رہزنوں کے کام کی چیزیں تھی۔ کھوجی آ گیا، اس نے بہت محنت کی تھی، وہ صبح سے کھڑا رہا تھا اور دن کے 2 بج چکے تھے۔ وہ اپنے ایک ساتھی اور کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ آیا تھا تاکہ اس تلاش کیے ہوئے کھروں سے کوئی نہ گزرے۔ یہ خیال بھی رکھے کہ وہ علاقہ میدانی نہیں، کھڈ، نالوں، ٹیلوں، کھائیوں اور سلوں والی چٹانوں کا علاقہ ہے، وہاں کھرا اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چلتے چلتے راستہ یوں نیچے چلا جاتا ہے جیسے زمین کو کاٹ کر ایک دیوار ادھر اور ایک ادھر کر دی گئی ہو۔ آگے کسی برساتی نالے کا ریتیلا پارٹ ہوگا،
اس میں کہیں نہ کہیں پانی بھی ہوتا ہے، اور پانی نہ ہو تو ریت گیلی ہوگی۔ بعض جگہ ریت اتنی گیلی ہوتی ہے کہ اس پر سے گزرو تو پاؤں کے نیچے دب کر پھر اوپر آ جاتی ہے اور کھرا مٹ جاتا ہے۔ کچی مٹی پر چلتے چلتے ایسی زمین آ جاتی ہے جس پر باریک باریک اور نوکیلی کنکریاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ان پر کھرا جمتا نہیں۔ کھوجی کھرا اٹھاتے ہیں، یعنی پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ میدانی علاقوں کے کھوجی اس علاقے میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کھوجی ہمیں اینی رپورٹ دینے لگا تو سب انسپکٹر یعقوب علی نے اسے روک کر ایک اور کارروائی کی۔ اس نے اس جگہ کے نمبردار اور محلے کے معزز افراد کو بلایا۔ قصبوں کے معزز حضرات میں ایک نسل انعام خور کہلایا کرتی تھی۔ ہر قصبے اور شہر میں 2-4 انعام خور ہوا کرتے تھے۔ انہیں سرکار انگریزی کی طرف سے الاؤنس ملا کرتا تھا۔ ان کا کام مخبری تھا۔ انگریزوں نے اپنی حکومت کو بغاوت سے محفوظ رکھنے کے لیے چیدہ افراد کو نمبرداری، ذیلداری، سفید پوشی اور انعام خوری عطا کر رکھی تھی۔ بعض کو ویسے ہی درباری بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ پولیس کی بہت مدد کیا کرتے تھے، مگر کسی مجرم کو بچانا چاہتے تو پولیس کو گمراہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ منہ مانگی رشوت لے کر بھی پولیس کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ انگریزی حکومت بوریا بستر لپیٹ گئی تھی۔ انعام خوروں اور سفید پوشوں کی وہ حیثیت ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے تھانے داروں کی خوشامد اور اپنے پرائے کے خلاف مخبری جاری رکھی ہوئی تھی۔ یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ تھانے دار انہیں ہوا دے کر ان سے خوب کام لیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ پولیس کے ہاتھ میں چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے چرسی اور جواری تھے جو کامیاب مخبر تھے۔ ان کی بیویاں اور مائیں ان سے زیادہ کامیاب مخبری کرتی تھی۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ میں یعقوب علی کی کارروائی کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ معلوم کرے کہ 30 روز پہلے جس رحمت بی بی متعلقہ کا نکاح عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا ہے وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اب کہاں ہے۔ قصبہ جو آج کل باہر کے پیسے سے شہر بن گیا ہے اس وقت چھوٹا تھا، مگر ایک اور مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے وہاں ہندو اور سکھ بھی رہتے تھے، مسلمانوں کے محلے الگ تھے، آبادی بھی تھوڑی تھی۔ اب ہندو سکھ ہندوستان چلے گئے تھے اور ان کے مکانوں میں سرحد پار کے مہاجرین آ گئے تھے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ رحمت بی بی کوئی مہاجر ہوگی۔ اگر ایسا تھا اور مقتول کے قتل کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس کی تلاش میں مشکل پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ بہرحال یعقوب علی نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ کر رحمت بی بی کا سراغ لگانے کا انتظام کیا، اور وہ افراد جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے قصبے میں پھیل گئے۔ رحمت بی بی کی ولدیت بھی نکاح نامے میں لکھی ہوئی تھی۔ کھوجی نے رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس خیال سے کھرے ڈھونڈتا رہا کہ مقتول قصبے سے کہیں جا رہا ہوگا اور راستے میں مارا گیا، مگر کھرے کچھ اور بتا رہے تھے۔ مقتول جا نہیں رہا تھا، آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ جہاں مقتول قتل ہوا وہاں سے عورت کا کھرا قصبے کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ عورت کا کھرا اس کی سینڈل کا تھا۔ ان دنوں باٹا کے ایک خاص قسم کے زنانہ سینڈل بہت مشہور ہوئے تھے۔ ان کی ایڑی لکڑی کی ہوتی تھی۔ پاؤں چونکہ چھوٹا تھا اس لیے کھوجی نے اسے زنانہ پاؤں قرار دیا۔ سینڈل کے نشان سے تصدیق ہو گئی کہ یہ عورت تھی۔ کھوجی اور اس کے ساتھی نے بڑی ہی محنت کی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقتول کے پاؤں میں جوتی تھی۔ اس کا ایک تلوا پنجے کے قریب سے ایسے طریقے سے مرمت کیا ہوا تھا اور دونوں ایڑیوں کے نیچے چمڑا اس طرح لگا ہوا تھا کہ دوسرے کھروں میں یہ کھرا صاف پہچانا جاتا تھا۔ اس سراغ پر کھوجی نے مقتول کا کھرا ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ دیہات کی طرف سے قصبے کی طرف آ رہا تھا۔ جہاں اس کا کھرا تھا اس کے ساتھ عورت کا بھی کھرا تھا۔ ان کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ کھرے کچھ دور تک نظر آئے تھے پھر غائب ہو گئے، کیونکہ علاقہ ایسا تھا کہ آگے کھرے نہیں مل رہے تھے۔ مقتول کا کھرا جائے واردات تک ان کے ساتھ آیا۔ کھوجی کا عورت کا کھرا قصبے کی طرف آتا نظر آ گیا، جو آبادی کے قریب آ کر غائب ہو گیا۔ آگے پکی گلیاں تھیں اور صبح لوگوں کی آمد و رفت نے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ جب عورت کا ذکر آیا تو مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ صحن میں ذرا گھوم پھر کر دیکھے۔ صحن کچا تھا اور کشادہ۔ کھوجی نے صحن سے بھید لینا شروع کیا تو بیت الخلاء کے سامنے، جہاں فرش زیادہ کچا اور نمناک بھی تھا، اسے کھرا نظر آ گیا۔ اس نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، یہ ہے۔
وہی ہے۔ میں نے اور یعقوب علی نے بھی وہ کھرا دیکھا۔ یعقوب علی اپنے کام میں دلچسپی لینے والا تھانے دار تھا۔ اس نے مقتول کا مکان مکفل کیا اور مجھے کہنے لگا کہ کھوجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسے کھرا شناسی کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ تھی، بلکہ وہ خود بھی کھوجیوں کی طرح کھرا اٹھا سکتا تھا۔ اس کے کہنے پر کھوجی اسے قصبے کی طرف لے گیا، جدھر عورت کا کھرا نظر آیا تھا۔ جہاں کھرا ختم ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کر دیکھا کھرے کا رخ ایک گلی کی طرف تھا جہاں مقامی لوگ رہتے تھے۔ یہ محض قیاس تھا کہ عورت 2 آدمیوں کے ساتھ اس گلی میں داخل ہوئی ہوگی۔ ہم موقع واردات پر گئے اور وہاں سے کھوجی کی رہنمائی میں کھرے دیکھے اور وہاں تک چلے گئے جہاں تک کھرے نظر آتے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کھرے اتنی آسانی سے نہیں ملے تھے جتنی آسانی سے میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ بعض جگہ کھرے ایسے تھے جو عام آدمی کو نظر ہی نہ آتے، وہ صرف کھوجی اور کسی تھانے دار کو ہی نظر آ سکتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل اور پیچیدہ فن ہے، لیکن بڑا ہی کارآمد۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ مقتول نے چوری چھپے رحمت بی بی سے نکاح پڑھوایا اور رات ہی رات اسے کسی گاؤں میں لے گیا۔ وہاں اس کے رشتہ دار ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے دشمن بھی ہوں۔ وہ قصبے کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں قتل ہو گیا اور عورت غائب ہو گئی۔ یہ بھی قابل غور تھا کہ مقتول رات کو ہی کیوں واپس آ رہا تھا۔ ہمیں اب آگے 2-4 گاؤں سے معلوم کرنا تھا کہ کسی نے مقتول کو وہاں سے گزرتے دیکھا یا نہیں۔ یہ بھی پتہ چلانا تھا کہ کوئی اسے جانتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ شام ہو چلی تھی، ہم خود تو آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ قصبے کا جو نمبردار تھا اسے کہا کہ وہ خود جائے یا کسی اور کو بھیجے، اور یہ جو راستہ آگے کو جاتا ہے اس کے ارد گرد کے 3-4 گاؤں کے نمبرداروں اور چوکیداروں کو تھانے پہنچنے کی اطلاع دے۔ یعقوب علی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھنی تھی۔ شام بھی ہو چلی تھی، اس لیے ہم تھانے چلے گئے۔ رات کو ہم کھانا کھا کر اطمینان سے اسی واردات کی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت تک ہمیں جو سراغ ملے تھے وہ یہ تھے: ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملی، ایک عورت کا کھرا ملا، یہ پتہ چلا کہ مقتول کے ساتھ ایک عورت تھی اور کسی رحمت بی بی کا نکاح کسی عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا تھا، جس کے متعلق یقین کی حد تک شک تھا کہ عبد المجید مقتول نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا، مگر اس سے ہماری کوئی مدد نہ ہوئی۔ معمہ ابھی معمہ ہی تھا، ہمیں قاتل کی بو بھی نہیں ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا، وہ اثر و رسوخ والا تھا اور چلتا پرزا معزز آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ نکاح کی تصدیق کہیں سے بھی نہیں ہو سکی، البتہ ایک رحمت بی بی کا سراغ ملا ہے جس کی ولدیت یہی ہے، لیکن اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے اس رحمت بی بی کی عمر معلوم کرائی تھی۔ بیوی کی 30 سال کے لگ بھگ بتائی گئی تھی، نکاح نامے میں بھی 30 سال لکھی ہوئی تھی۔ نا جی، یعقوب علی نے کہا، وہ بڑا معزز اور شریف گھرانہ ہے، اس گھر کی کسی عورت کا مقتول جیسے آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس معزز آدمی کو باہر بیٹھنے کو کہا اور مجھے کہنے لگا، دیکھو ملک بھائی، یہ لوگ کتنے کمینے ہیں، شریف آدمیوں کو ذلیل کرانے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ جس رحمت بی بی کی خبر لایا ہے اس کا خاوند خواجہ اللہ بخش بڑا ہی نیک اور پارسا آدمی ہے، صوم و صلات کا ایسا پابند کہ ادھر سے اسے موت ہی ہٹا سکتی ہے۔ شہر کی 4 مسجدوں کی مرمت اور دیکھ بھال اس نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ذرا دیکھو، یہ آدمی جسے ہم معزز کہا کرتے ہیں، خواجہ اللہ بخش جیسے آدمی کو رسوا کرنے پر اتر آیا ہے۔ میں ایسے معززین سے اچھی طرح واقف تھا، یہ سارے ہندوستان میں پائے جاتے تھے، اب پاکستان ان سے بھرا پڑا ہے۔ ہماری حکومتیں انہیں خوب استعمال کرتی ہے اور یہ لوگ دراصل پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ کسی بے گناہ کو خراب کرنے کے لیے پولیس کے چکر میں ڈالنا ہو تو یہ معززین قابل اعتماد جھوٹے گواہ لے آئیں گے اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد 2 اور آدمی آئے، دونوں نے ایک جیسی رپورٹ دی کہ کسی ایسی رحمت بی بی کا سراغ نہیں ملا جس کا نکاح کسی عبد المجید کے ساتھ پڑھا گیا ہو۔ یعقوب علی نے مہاجروں میں سے 2-4 آدمی اپنے مخبر بنا رکھے تھے، ان کی طرف سے بھی یہی رپورٹ آئی کہ کسی بھی مہاجر گھرانے میں کسی بیوہ کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ رات غالباً 11 بج رہے تھے کہ 2 گاؤں کے نمبردار آ گئے۔ یہ قصبے کے نمبردار کا انتظام تھا۔ ہم نے دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا اور پوچھا کہ یہاں ایک مولوی عبد المجید ان کے گاؤں کی طرف گیا ہوگا۔ انہیں ہم نے یہ بتایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ انہیں جو آدمی بلانے آیا تھا اس نے بھی انہیں اس کے سوا کچھ نہ بتایا،
کہ انہیں تھانے طلب کیا گیا ہے۔ یعقوب علی نے اس آدمی کو اصل بات پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ایک نمبردار نے ہنس کر کہا، کیا بات ہے حضور، مولوی عبد المجید کی بڑی پوچھ ہو رہی ہے۔ 2 روز پہلے بھی شہر کے ایک صاحب ان کو پوچھتے پھر رہے تھے، آج آپ پوچھ رہے ہیں۔ وہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم جانتے ہو اسے جو اسے پوچھتا پھر رہا تھا؟ ہاں جی، نمبردار نے جواب دیا، میں اسے بھی جانتا ہوں جو مولوی عبد المجید کو پوچھتا پھر رہا تھا۔ میرے گاؤں سے کوئی 4 کوس دور مولوی عبد المجید کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ تقریباً 1 سال گزرا، مولوی عبد المجید ہمارے گاؤں میں مسجد کی تلاش میں آیا تھا۔ ہمارے پاس اپنے شاہ صاحب ہیں، وہی امامت کراتے ہیں۔ مولوی عبد المجید کی باتیں مجھے اتنی اچھی لگیں کہ میں نے اسے کھانے کے لیے روک لیا۔ اس نے مجھے اس گاؤں کا نام بتایا تھا جہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ کہتا تھا کہ وہ رشتہ داروں کے سر پر فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اس کے بعد میں شہر آتا رہا، 3-4 دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ آدمی جو 2 روز پہلے اس کا پوچھتا پھر رہا تھا وہ یہاں کا کاروباری آدمی ہے۔ اس کا لکڑی کا کاروبار ہے، عموماً دیہات میں کھڑے درخت خریدنے کے لیے آیا کرتا ہے۔ درخت کاٹنے والے اسے دیہات سے ملتے ہیں اور اونٹ بھی اسے دیہات سے ہی ملتے ہیں جن پر وہ کٹے ہوئے درخت لاد کر لاتا ہے۔ اس کا نام خواجہ امین ہے۔ خواجہ امین کب تمہارے گاؤں گیا تھا؟ یعقوب علی نے پوچھا۔ اور اس نے کیا پوچھا تھا؟ میرا خیال ہے آج 3را دن ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ میں باہر اپنے کھیتوں میں تھا، وہ گزر رہا تھا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ درخت ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، ایک آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کسی نے بتایا ہے کہ وہ ادھر کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے عبد المجید کا نام لیا تو میں نے اسے اس کے گاؤں کا نام اور رستہ بتا دیا اور وہ چلا گیا۔ نمبردار اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا۔ دوسرے نمبردار نے بتایا کہ 1 سال پہلے عبد المجید اس کے گاؤں میں بھی مسجد کی تلاش میں گیا تھا اور ان کی مسجد کے امام کے ہاں ایک رات ٹھہرا تھا۔ اس نمبردار کو اس کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں وہاں کے کسی بھی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ یعقوب علی سے پوچھا کہ خواجہ امین کون ہے اور وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا ہوگا؟ یعقوب علی نے بتایا کہ خواجہ امین اسی خواجہ اللہ بخش کی بیوی کا بھائی ہے جس کے متعلق وہ بتا چکا ہے کہ نیک اور پارسا ہے اور کھالوں کا کاروبار کرتا ہے، لیکن میں اس خاندان کے کسی فرد پر شک نہیں کر سکتا۔ یعقوب علی نے کہا، اگر خواجہ امین مقتول کے پیچھے گیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ مقتول مسجد کی امامت چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، شاید کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہو۔ یہ خواجہ خاندان مذہب پرست ہے، خواجہ امین اسے گناہ سمجھتا ہوگا کہ ان کا امام ناراض ہو کر چلا جائے۔ پہلے تو یہ معلوم کر لو کہ اس مسجد کا سرپرست یہ خواجہ خاندان ہے۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ خواجے اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ معلوم کرو کہ خواجہ امین کا اس مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر تم اس لیے اس خاندان پر شک نہیں کرتے کہ یہ نمازی اور پرہیزگار خاندان ہے تو میں تمہیں عقل مند تھانے دار نہیں کہوں گا۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان دولت مند ہے اور کاروباری تو ہے ہی، میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے۔ دولت عموماً عبادت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خواجہ امین سے پوچھا جائے کہ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا تھا؟ پوچھو گے تو کہہ دے گا کہ وہ روٹ کر چلا گیا تھا اور میں اسے منا کر واپس لانے گیا تھا۔ میں نے کہا، مقتول کو نہ تم جانتے تھے نہ میں اس سے واقف تھا۔ اس کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ ان پیشہ ور اماموں میں سے تھا جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں کی مسجدوں میں امامت کیا کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھانے کے سوا مذہب کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ مقتول کا کردار بھی مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس اس کا ثبوت تو نہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اس رحمت بی بی کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر نکاح پڑھایا ہے اور نکاح خواہ بھی خود ہی بنا تھا۔ جہاں تک میں مذہب کو سمجھتا ہوں یہ غیر شرعی اور غیر قانونی حرکت ہے۔ اس نے نکاح اتنا خفیہ کیوں کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیا، پھر اس رات اس عورت کی چوڑیاں توڑ کر کسی کو بغیر بتائے غائب ہو گیا، اور اس کی جیب سے جو چاقو برآمد ہوا ہے، اتنا بڑا کمانی دار چاقو، تم جانتے ہو کون لوگ اپنے پاس رکھا کرتے ہیں؟ تو پھر خواجہ امین سے بات کر لیتے ہیں۔ یعقوب علی نے کہا، اس سے پہلے اس گاؤں چلتے ہیں جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں نے کہا، جو بات تمہیں وہاں سے معلوم ہوگی وہ خواجہ امین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبرداروں کو ہم نے فارغ کر دیا اور انہیں کہا کہ تھانے میں ان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر کہیں نہ ہو۔
ان سے ہم نے اس گاؤں کا نام اور راستہ معلوم کر لیا جہاں مقتول کے رشتہ دار رہتے تھے۔ رات گزر گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ میں اور یعقوب علی گھوڑیوں پر نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے ساتھ 2 کانسٹیبل سائیکلوں پر تھے۔ 7 میل کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا، جس کی وجہ سے وقت زیادہ لگ گیا۔ ہم اس گاؤں میں پہنچے تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ گاؤں چھوٹا سا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر باہر گھومتے پھرتے لوگ جہاں تھے وہیں جام ہو گئے۔ پہلے آدمی سے ہی پوچھا تو اس نے مقتول کے رشتہ دار کا گھر بتا دیا۔ ہم اندر چلے گئے۔ گھر میں 2 عورتیں تھیں اور ایک بوڑھا آدمی۔ پولیس کو گھر میں دیکھ کر وہ سن ہو گئے۔ یعقوب علی نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ہم کسی کو گرفتار کرنے نہیں آئے، کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ وہ غریب سے کسان تھے۔ اتنے میں ایک جوان آدمی دوڑتا ہوا آیا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہم اسے اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ گھر میں رہنے والوں سے کہا، نیک بختو، بزدلوں کی طرح گھبراؤ نہ، جاؤ چارپائی لاؤ، ذرا بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایک چارپائی لانے کے لیے سارے گھر میں ہڑ بونگ مچ گئی۔ چارپائی بچھی تو ہم بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ تم کس کی بات کر رہے تھے؟ یعقوب علی نے اس جوان آدمی سے پوچھا۔ پوری بات سناؤ۔ میں مجید کی بات کر رہا تھا جی۔ اس نے کہا، لوگ اسے مولوی عبدالمجید کہتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے چلا گیا تھا جی۔ اس نے جواب دیا۔ عورت اس کے ساتھ گئی تھی، اسی لیے تو ہم نے اسے گھر سے نکال دیا کہ وہ معلوم نہیں کس کی عورت کو ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے کہا، اس عورت کو لے جانے کے لیے پہلے ایک آدمی آیا تھا، پھر 2 آئے تھے۔ اب پوری بات سنا دو، میں نے کہا، اور اسے بتایا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے اور ذرا ذرا سی باتیں بھی سنائے۔ اس نے بتایا کہ عبدالمجید اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ وہ لوگ 7 والے ضلع کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہاں ان کی ایک اور خاندان کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی۔ لڑائیاں ہوئیں، پولیس تک معاملہ گیا، مقدمے بھی چلے اور پھر لڑائیاں بھی جاری رہی۔ عبدالمجید کے باپ نے دشمن خاندان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور ان لوگوں کو بھی جن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا کہ راضی نامہ کر لو۔ یہ لوگ راضی نہ ہوئے۔ آخر یہ لوگ تنگ آ کر وہاں سے یہاں آ گئے جہاں اب آباد تھے۔ یہ کوئی 30 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اس وقت عبدالمجید کی عمر 5-6 سال تھی۔ وہ بڑا ہوا تو ایک روز ان لوگوں کے ہاں آیا اور انہیں کہا کہ وہ ان کی رشتہ داری کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بوڑھا جو ہمارے سامنے بیٹھا تھا عبدالمجید کا چچا تھا۔ عبدالمجید کا باپ مر چکا تھا۔ اس کے بعد عبدالمجید ان کے ہاں آتا رہا۔ اس نے اپنا آبائی پیشہ ترک کر دیا اور کسی مولوی کا شاگرد بن گیا۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری تھا۔ عبدالمجید نے یہ ذریعہ چھوڑا تو گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس کا چھوٹا بھائی بڑا ہوا تو وہ لوگوں کی کھیتی باڑی کرنے لگا۔ عبدالمجید ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آخر اس نے ایک گاؤں کی مسجد سنبھال لی۔ اس شخص میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس کی عادتیں بھی بری نہیں تھیں۔ اس نے غلطی صرف یہ کی کہ اپنا پیشہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ 4 سال تک ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا۔ 5ویں سال اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 1 سال بعد اسے کسی نے بتایا کہ اس نے اس کی بیوی کو جہلم میں کہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ خوبصورت جوان تھا۔ عبدالمجید کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ جہلم چلا گیا اور اس نے اپنی بیوی کی تلاش میں 2 سال گزار دیے۔ وہ جب واپس آیا تو اس کی حالت فقیروں جیسی تھی۔ سائیں ملنگ بنا ہوا تھا۔ اس حالت میں وہ خانقاہوں، مزاروں اور پیروں کے گھروں میں ماتھا رگڑتا اور یا علی حیدر کے نعرے لگاتا۔ اب کوئی 1 سال سے اس کی حالت سنوری ہوئی تھی۔ اس نے پھر مسجدوں میں وقت گزارنا شروع کر دیا اور اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ اس کا دراصل دماغی توازن بگڑ گیا تھا جو اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گیا۔ ایک روز وہ گاؤں میں اپنے چچا کے ہاں آیا۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ چچا سے اس نے کہا کہ وہ کسی مسجد کی تلاش میں ہے جہاں وہ اللہ سے دل لگا کر ساری عمر اس مسجد میں گزار دے گا۔ وہ 2-3 روز چچا کے گھر ٹھہرا، پھر آگے چلا گیا۔ اب کوئی 4-5 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد آیا۔ مقتول کے چچا زاد بھائی نے سنایا۔ اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی۔ کپڑوں اور زیورات سے اور شکل و صورت سے وہ کسی امیر گھر کی عورت لگتی تھی۔ مجیدے نے بتایا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اسے طلاق ہو چکی ہے۔
عورت کہنے لگی کہ اس نے اسے دھوکے سے بیوی بنا لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم نے مجید سے کہا کہ اسے جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑاؤ ورنہ ہم سب کو پھنساؤ گے۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ہمیں دکھا کر کہا کہ یہ نکاح نامہ ہے، گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے دکھا لو۔ ہم نے اس کاغذ پر ایک ہی چیز پہچانی کہ یہ ایک انگوٹھا تھا جو عورت کا تھا۔ ہم نے عورت سے پوچھا کہ مجیدے نے اس کے ساتھ نکاح پڑھایا ہے یا نہیں۔ عورت نے کہا کہ نکاح ضرور ہوا ہے لیکن اسے چاہیے کہ مجھے طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہم یہ سمجھے کہ اس عورت کو مجیدے نے سبز باغ دکھائے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اس عورت نے ہاں کر دی ہوگی۔ اب گاؤں میں آ کر اس پر اس کی حقیقت کھلی ہے۔ مجیدے نے عورت کو دھمکی دی کہ وہ چپ نہ ہوئی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ عورت چپ ہو گئی۔ مجیدے نے ہمیں بتایا کہ اس عورت کو خاوند نے اس لیے طلاق دی تھی کہ اس کے چال چلن پر شبہ تھا اور مجیدے کو خواب میں اشارہ ملا تھا کہ وہ اس عورت سے بھولے بھٹکے ایک گناہ ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور اسے اور زیادہ گناہوں سے بچا لو ورنہ خاوند سے آزاد ہو کر یہ گناہ گار ہو جائے گی۔ مجیدے نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ تم لوگ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے، اس عورت پر شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے شیطان سے آزاد کرواؤں۔ حضور ہم ان پڑھ اور گنوار لوگ ہیں، ہم اس کی بات مان گئے۔ وہ حدیث اور قرآن پاک کی باتیں کرتا تھا۔ عورت کو اس نے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا، وہ روتی تھی۔ مجیدے نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بہت دیر بعد نکلا، اس کے بعد عورت کچھ نہ بولی۔ دوسرے دن پچھلے پہر شہر کا ایک آدمی آپ کی طرح مولوی عبدالمجید کو پوچھتا ہمارے گھر آیا۔ مجید گھر تھا۔ وہ آدمی اسے باہر لے گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ مجیدہ بہت دیر بعد آیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ قصبے کا ایک نیک اور پارسا آدمی تھا۔ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ یہ عورت تمہیں پریشان تو نہیں کر رہی؟ اس کے ساتھ میرا نکاح اسی آدمی نے پڑھایا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کی زندگی سنوار دو، یہ جوان ہے اور کوئی آدمی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں کیونکہ اس پر تہمت لگی ہے۔ اگر اس کی دوسری شادی نہ ہوئی تو یہ گناہگار ہو جائے گی۔ ہم نے مجیدے کی یہ بات بھی مان لی۔ اس سے اگلے دن یہی آدمی ایک اور آدمی کو ساتھ لے آیا اور وہ مجیدے کو باہر لے گئے۔ مجید بہت دیر بعد واپس آیا اور اس نے وہی بات سنائی جو ایک روز پہلے سنائی تھی۔ اب ہمیں کچھ شک ہوا۔ عورت سے میری ماں اور بہن نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ عورت کو مجیدے نے شاید ڈرایا تھا۔ وہ روتی تھی اور اصل بات نہیں بتاتی تھی، اتنا ہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرے باپ یعنی مقتول کے چچا نے اور میں نے مجید سے کہا کہ وہ سچ بات بتا دے۔ ہم اب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ شہر کے معزز آدمی اس کے پاس یہ پوچھنے آتے ہیں کہ عورت اسے پریشان تو نہیں کر رہی۔ کیا شہر میں مجید سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں تھا؟ مجید نے وہی بات دہرائی جو وہ پہلے کہہ چکا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ عورت کو واپس شہر لے جائے یا اپنے گاؤں لے جائے، ہم غریب لوگ ہیں حضور، ہم ڈرتے تھے کہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ہمیں پکا شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجیدہ کمرے کا دروازہ بند کر کے عورت کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اس سے اگلے دن کی شام کا واقعہ ہے کہ دو آدمی آئے، وہ بھی مجیدے کو باہر لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ مجیدے کے ساتھ واپس آئے اور مجیدہ انہیں اس کمرے میں لے گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے باپ نے مجیدے کو باہر بلایا اور کہا کہ اب ہم اسے اور اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے اور وہ بھی یہاں سے نکل جائے۔ دراصل جی اب گاؤں کے لوگ بھی ہم سے پوچھنے لگے تھے کہ تمہارے گھر یہ اجنبی لوگ کیوں آتے ہیں اور یہ عورت کون ہے؟ آپ خود سب کچھ سمجھتے ہیں جی۔ لوگوں کو کچھ اور شک ہونے لگا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ گاؤں کے بڑے ہم پر ہی کوئی الٹا سیدھا الزام لگا بیٹھے اور ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے، ہم اس عورت کو ہی چلتا کر دیں۔ ہم نے مجیدے کو مجبور کیا کہ وہ اس عورت کو یہاں سے لے کر چلا جائے، ورنہ ہم گاؤں کے بڑوں کو بلا کر اسے اور عورت کو ان کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ان دو آدمیوں اور عورت کے ساتھ چلا گیا۔ آج آپ آ گئے ہیں، میں نے جو کچھ بتایا ہے بالکل سچ بتایا ہے۔ ہم یہ باتیں مجیدے کے سامنے بیٹھ کر بھی کہیں گے، ہم پر آپ کوئی شک نہ کریں۔ نانے اور یعقوب علی نے اس سے اور اس کے باپ سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ ان کی عورتوں سے اس عورت کے متعلق بہت کچھ پوچھا۔ وہ عورت یقیناً احمد بی بی تھی۔ اس نے ان عورتوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔
وہ مقتول سے ڈری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ قاتل یہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس شک کے پیش نظر ان پر بہت جرح کی۔ وہ بہت پریشان ہوئے، بوڑھے کے آنسو نکل آئے۔ ہم انہیں بتائے بغیر کہ ان کا مجیدہ قتل ہو گیا ہے وہاں سے آ گئے۔ اب ہم مایوس نہیں تھے، پردے اٹھنے لگے تھے۔ مجھے بڑا اچھا شغل مل گیا تھا اور میرا نشہ پورا ہو رہا تھا۔ اللہ مشکلیں آسان کر دیا کرتا ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ پہلا آدمی جو مقتول کے پاس اس گاؤں میں گیا تھا وہ خواجہ امین تھا۔ اس کا گواہ ایک نمبردار تھا۔ میں یہ سمجھا کہ خواجہ امین نے اس عورت کا نکاح مقتول کے ساتھ زبردستی پڑھایا ہے۔ یعقوب علی کہتا تھا کہ مقتول نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ہم تھانے میں پہنچے تو خدا نے ہمارے لیے وہاں ایک اور روشنی پہنچا رکھی تھی۔ یہ روشنی ہمیں تھانے کی مخبری اور جاسوسی کے نظام کے ذریعے ملی۔ ایک معزز مخبر ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ اس نے کوئی اہم بات نہ سنائی۔ اس کی لائی ہوئی خبر ہمارے لیے کسی کام کی نہ تھی۔ ہم گاؤں سے کچھ سن کر آئے تھے۔ اس کی روشنی میں اس آدمی سے خواجہ امین کے متعلق کچھ معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ خواجہ امین خواہ کیسا ہی نیک آدمی ہو، اگر قتل میں اس کا ہاتھ نہیں تو رحمت بی بی کے ساتھ نکاح میں اس کا گہرا تعلق ہے۔ وہ مقتول کے پیچھے کیوں گیا تھا؟ اسے باہر کیوں لے گیا تھا؟ اس کے ساتھ کیا باتیں کی تھی؟ میں نے اس معزز مخبر سے پوچھا کہ خواجہ امین کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کیا جانتا ہے۔ اس نے بتایا کہ خواجہ امین شہر کا سرکردہ آدمی ہے، مذہب کے کاموں میں اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں پیش رہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بہنوئی خواجہ اللہ بخش کی طرح مذہب میں ڈوبا ہوا ہے؟ یعقوب علی نے پوچھا۔ اتنا نہیں، اس نے جواب دیا۔ خواجہ امین چلاک اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ جو رنگ چاہے اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ خواجہ اللہ بخش کا اٹھنا بیٹھنا صرف اپنے جیسے آدمیوں کے ساتھ ہے، لیکن خواجہ امین کا دوستانہ شہر کے ہنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے ساتھ اس زمن میں باتیں کرتے کرتے بات ذرا دور نکل گئی، بلکہ بات خواجہ خاندان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ہمارے اس مخبر نے اس خاندان کی مستورات کی تعریف کی، لیکن اب اس خاندان میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس نے کہا۔ اب ہم گپ شپ لگا رہے تھے، اس لیے اس نے یہ بات گپ شپ کے انداز سے ہی سنائی۔ کہنے لگا، خواجہ اللہ بخش کی پڑوسی عورتوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ اس کی بیوی کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ وہ پردہ نشین عورت ہے، میں نہیں مانتا وہ اپنی ہوش میں ادھر ادھر ہوئی ہوگی، لیکن لوگوں کو کسی گھر کی ذرا سی بات معلوم ہو جائے تو وہ اسے بڑا دلچسپ قصہ بنا دیتے ہیں۔ کیا قصہ بنایا ہے لوگوں نے؟ یعقوب علی نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے بھی کان کھڑے ہوئے۔ خواجہ اللہ بخش کے 2 بچے چھوٹے ہیں، اس نے کہا۔ ایک صبح 3-4 دن ہوئے ہیں 2 بچے رو رہے تھے اور بیبے بیبے پکار رہے تھے۔ وہ ماں کو بیبے کہتے ہیں۔ ایک پڑوسی عورت کسی کام سے ان کے گھر میں گئی۔ خواجہ اللہ بخش بچوں کو بہلا رہا تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ ان کی ماں کہاں ہے۔ خواجہ نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ یہ عورت واپس آ گئی، بچوں کی ماں نہ آئی۔ خواجہ اللہ بخش اپنے کام پر بھی نہ گیا، اس کا سسرال دوسرے محلے میں ہے۔ یہی عورت بچوں کے رونے کی آواز پر پھر وہاں چلی گئی اور خواجہ اللہ بخش سے کہا کہ کیسی ماں ہے جو بچوں کو روتا چھوڑ گئی، انہیں ساتھ لے جاتی۔ اس نے خواجہ سے کہا کہ وہ اسے بلا لاتی ہے۔ خواجہ نے کہا کہ وہ نہ جائے، ابھی آ جائے گی، لیکن اس عورت نے پڑوس کا حق ادا کرنا ضروری سمجھا۔ خواجہ اللہ بخش کے روکنے کے باوجود وہ اس کے سسرال چلی گئی۔ اس کی زبانی یہ بات سب کو معلوم ہوئی۔ بچوں کی ماں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس عورت نے وہاں بتایا کہ اس کے بچے رو رہے ہیں اور وہ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ آدھا دن گزر گیا، بچوں کی ماں نہ آئی۔ پھر کوئی اور عورت اس کے گھر گئی تو اسے بھی اللہ بخش نے یہی بتایا کہ ان کے ماں باپ کے گھر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ شاید یہ عورت بھی خواجہ کے سسرال چلی گئی۔ ہوا یوں کہ خواجہ کی ساس آ گئی۔ خواجہ کا ایک بیٹا 10-11 سال کا ہے۔ اس نے اپنی نانی کو بتایا کہ بیبے تو رات کو ہی کہیں چلی گئی تھی، پھر وہ سو گیا تھا، معلوم نہیں واپس آئی تھی یا نہیں۔ یہاں سے معاملہ خراب ہو گیا۔ اتنی لمبی غیر حاضری بڑی عجیب بات تھی۔ خواجہ اللہ بخش کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ امین بھی آ گیا ہے۔ اب لوگ تماشائی بن گئے، مگر کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آخر وہ کل رات واپس آئی ہے۔ عورتوں کو اس نے بتایا ہے کہ جانے وہ کیسا شرشرار تھا کہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کہاں رہی۔
جب گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے۔ وہ لوگ اسی کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خواجہ اللہ بخش کوئی وظیفہ کر رہا تھا جس میں اس سے بدپریزی ہو گئی۔ یہ اس وظیفے کا الٹا اثر ہے کہ اس کی بیوی کو کسی غیبی چیز نے غائب کر دیا۔ یہ شخص چلا گیا تو میں نے یعقوب علی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس غیبی چیز کو جانتے ہیں جس نے تمہاری رحمت بی بی عمر 30 سال کو غائب کیا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ میری سروس کا بڑا ہی عجیب و غریب بلکہ ہر کسی کو حیران کر دینے والا کیس ہوگا۔ یعقوب علی نے کہا، اس خاندان کی کسی عورت کو شرشرار ہی گھر سے لے جا سکتا ہے۔ اب خواجہ امین کو تھانے بلانے کا ہمارے پاس معقول جواز آ گیا تھا۔ اسے بلانے کے لیے ایک بغیر وردی کا کانسٹیبل بھیجا۔ وہ فوراً آ گیا۔ اس کے ساتھ یعقوب علی نے میرا تعارف یہ کرایا کہ میں CIA کا انسپکٹر ہوں اور مجھے خاص طور پر مولوی عبد المجید کے قتل کی تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس علاقے میں CIA کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگ CID کو جانتے تھے لیکن اسے خفیہ پولیس کہا کرتے تھے، اس لیے یعقوب علی نے CIA کے بجائے خفیہ پولیس کہا تھا۔ اس علاقے کے لوگ خفیہ پولیس کو شرشرار سمجھا کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ میں ہندوستان کے جن علاقوں میں سروس کر آیا تھا وہاں کے جرائم پیشہ لوگ CIA سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ میں خواجہ امین کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس لیے میں جان نہ سکا کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش رہنے والا ہے یا اسی طرح گھبرایا گھبرایا سا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ گھبراہٹ کا تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ میری نظر میں وہ مجرم تھا، خواہ اعانت جرم کا ہی ہو، قتل کے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ خواجہ صاحب، میں نے اسے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ شہر کے معزز آدمی ہیں اور مذہب کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ ہے۔ میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ غلط بیانی نہیں کریں گے۔ آپ اپنی عزت کا خاص خیال رکھیں، میں آپ کی عزت بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ نمایاں طور پر بدل رہا تھا، جیسے صاف آسمان پر دھند چھا رہی ہو۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، جو شدید گھبراہٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کی زیادہ تر دلچسپی کس مسجد میں ہے؟ آپ کی زیادہ تر دلچسپیاں کس مسجد سے ہیں؟ جامع مسجد سے، اس نے کہا، اور اس مسجد کے لیے وہ جو کچھ کرتا تھا اس نے بڑی لمبی روداد سنانی شروع کر دی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھ پر یہ تاثر پیدا کر رہا ہے کہ وہ سخت مذہبی انسان ہے اور اللہ کے گھر کا شیدائی۔ مولوی عبد المجید کی مسجد کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ مسجد آپ کی سرپرستی میں ہے؟ اس کی زبان ہکلا گئی، کچھ کہتے کہتے رک گیا اور گھونٹ سا نکل کر کہنے لگا، میں اس مسجد میں کبھی نہیں گیا۔ میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے جایا کرتا ہوں۔ جمعہ جامع مسجد میں پڑھتا ہوں۔ سنا ہے مولوی عبد المجید کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، اور آپ اسے واپس لانے کے لیے اس کے گاؤں گئے تھے؟ ہاں ہاں، وہ ہاں ہاں کہہ کر چپ ہو گیا۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ کر مجھ پر جم گئیں۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہ میری نظروں کا سامنا نہ کر سکا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ پھر یعقوب علی کی طرف دیکھا۔ خواجہ صاحب، یعقوب علی نے کہا، آپ تو اس طرح گھبرا گئے جیسے میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہو۔ آپ پہلی بار تھانے میں نہیں آئے، خدا نخواستہ آپ مجرم تو نہیں؟ ان سے نہ ڈرے، یہ میرے دوست ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غریب سا مولوی قتل ہو گیا ہے۔ آپ جو کہ اس گاؤں گئے تھے اس لیے آپ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ تفتیش میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جی، میں گیا تھا، اس نے کھسیانی سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں وہاں گیا تھا، اس سے کہا کہ وہ واپس آ جائے۔ پھر وہ آ گیا تھا؟ نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ نہیں مانا؟ ناراضگی کیا تھی؟ اس نے کچھ بتایا نہیں، اس نے پہلے سے زیادہ ہکلاتے ہوئے کہا۔ بس یہی کہتا تھا کہ اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ اس مسجد میں کبھی نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا۔ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ مولوی عبد المجید ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اسے واپس لے آئیں؟ اب اس کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی، اس کے ہونٹ ہلتے تھے، اندر سے زبان بھی ہلتی ہوگی، لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا، او جی، بات یہ ہے کہ دراصل خواجہ صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لے
کہ آپ جس کا نام ابھی لیں گے اس نے آپ سے کہا تھا کہ مولوی عبد المجید کو جا کر واپس لے آئیں۔ ہم اس آدمی کو تھانے بلائیں گے اور آپ سے الگ اس سے آپ کے بیان کی تصدیق کرائیں گے۔ میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں، آپ اس قصبے کے معزز فرد ہیں، یہاں کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ ہماری مدد کریں، ہم آپ کی عزت قائم رکھیں گے۔ اگر آپ ہمیں وہ بات بتا دیں گے جو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ کو حوالات میں بند تو نہیں کر دیں گے۔ ہم انسان ہیں، اچھے برے کا اس کی حیثیت کے مطابق خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو وہ خاموشی سے طے ہو سکتی ہے، چھپائی جا سکتی ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی رونق آ گئی۔ اچھا، اس نے پوچھا، بات طے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں خواجہ صاحب؟ میں نے کہا، بات تو کریں۔ میں نے جرم کرنے والوں میں عمر گزار دی ہے۔ میں گھنٹوں ایسے مجرموں کے ساتھ گفتگو اور جرح کیا کرتا تھا جن کا پیشہ چوری، ڈاکہ اور رہزنی سے تھا، اور ایسے مجرموں کے ساتھ بھی میرا وقت گزرتا تھا جو بھولے بھٹکے یا کسی وجہ سے جرم کر بیٹھتے تھے۔ ہر مجرم پولیس کی جرح سے گھبرا کر اقبال جرم تک آ جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح پیچھے ہٹ آتا ہے جیسے اسے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہو۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک خاص تاثر ہوتا ہے جسے عقل مند تھانے دار فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ میں نے وہ تاثر خواجہ امین کے چہرے پر دیکھا۔ میں ابھی اسے قاتل نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ بات صاف تھی کہ وہ کوئی بات جس کا تعلق قتل سے تھا چھپا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بیکار سی ایک بات کہہ دی۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، مجھے ان سوالوں کا جواب دے دیں۔ مجھے ایک اور شک ہو رہا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ خواجہ اللہ بخش مذہبی آدمی تھا تو اس کی بیوی بھی ایسی ہی ہوگی۔ پولیس اچھی طرح جانتی ہے کہ انسان کیسے کیسے حیران کن جرائم کیا کرتے ہیں۔ کسی جرائم پیشہ آدمی کی بیوی کا نیک پاک ہونا اور کسی پارسا کی بیوی کا بدچلن ہونا کوئی عجوبہ نہیں۔ میں نے ایسے کئی کیس دیکھے تھے۔ یہ نکاح مجھے فراڈ لگتا تھا جو مقتول نے کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ خواجہ اللہ بخش کی بیوی مقتول کے ساتھ چلی گئی ہو۔ اس کے غائب ہو جانے کی شہادت تو مل ہی گئی تھی۔ وہ اس رات واپس آئی جس رات مولوی عبد المجید قتل ہوا تھا۔ اس کا قرا قصبے سے جا نہیں رہا تھا، دیہات سے آ رہا تھا۔ خواجہ صاحب، میں نے پوچھا، آپ کی بہن کا نام رحمت بی بی ہے نا؟ وہ جو خواجہ اللہ بخش کی بیوی ہے، وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا رنگ لاش کی طرح پھیکا سفید ہو گیا۔ اس نے پھر بھی سنبھلنے کی کوشش کی اور ہکلا کر بولا، وہ تو جی کوئی شرشرار تھا۔ ہم نے… خواجہ صاحب، میں اب تھانے داروں کے لہجے میں بولا، مجھے بہت پہلے پتہ چل چکا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں چکر دے رہے ہیں۔ کیا آپ ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ معلوم کر کے آپ کو بلایا ہے؟ کیا آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور یعقوب علی سے کہا، یعقوب، ایک کانسٹیبل کو خواجہ اللہ بخش کے گھر بھیجو جو اس کی بیوی کو تھانے لے آئے۔ خواجہ امین پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو، پھر یکلخت وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے روکنے کے انداز سے دونوں ہاتھ میرے آگے کر دیے اور ہڑبڑا کر بولا، ذرا بیٹھیے، میری ایک عرض سن لیں۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ یہیں طے ہو سکتا ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں، یعقوب علی نے کہا، لیکن آپ وہ بات تو بتائیں جس کا معاملہ طے کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا نے مجھے بہت دیا ہے، اس نے کہا، اس میں سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر دوں گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ خود حکم کریں، جو کہیں گے پیش کر دوں گا۔ ہمیں سودا منظور ہے، میں نے کہا، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اصل بات کیا ہے۔ تھانوں میں کیا نہیں ہوتا، یہاں تو قتل بھی گول ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں ساری بات بتا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیں۔ آپ درخت دیکھ کر سودا کیا کرتے ہیں نا؟ آپ پکا وعدہ کرتے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، گھر آئے ہوئے مال کو کون چھوڑتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم منہ منگا مال لیں گے۔ ہم دو ہیں اور اوپر والوں کو بھی کچھ دینا ہے۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، خالی چیک دستخط کر کے دے دوں گا، رقم آپ لکھیں گے۔ یہ سارا معاملہ عزت کا تھا۔ اس نے کہا، ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ میری بہن کہیں چلی گئی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ پہلے میری والدہ گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ رحمت بی بی کو بہت سے گھروں میں جا کے دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں ملی۔
میں گیا۔ میرا بہنوئی خواجہ اللہ بخش بھی بہت پریشان تھا، کہتا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں رحمت بی بی کہاں ہے۔ وہ ادھر ادھر ہوا تو اس کا بڑا بچہ جس کی عمر 11-12 سال ہے میرے قریب آیا اور اس نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی۔ کہنے لگا کہ رات کو ابا اور بیبی شاید یہ سمجھتے تھے کہ میں سو گیا ہوں۔ دونوں بیٹھک میں چلے گئے۔ بیٹھک میں کوئی اور بھی تھا۔ اس نے دروازہ ذرا کھول کر دیکھا، وہاں ایک داڑھی والا آدمی بیٹھا تھا اور 2 اور آدمی تھے، ان کی بھی داڑھیاں تھیں۔ بیبے ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیبے تو پردہ کرتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ باہر کے آدمیوں کے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ ایک داڑھی والے نے ایک رجسٹر کھولا، اس پر کچھ لکھتا رہا، پھر اس پر بیبے کا انگوٹھا لگوایا گیا۔ ابا نے اس آدمی کو بہت سے پیسے دیے۔ سب آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، پھر وہ اٹھے اور بیبے ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں دوڑ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح ابا سے پوچھا کہ بیبے کہاں گئی ہے۔ ابا نے کہا کہ ابھی آ جائے گی۔ وہ نہ آئی تو میں نے ابا سے کہا کہ وہ رات کو ان آدمیوں کے ساتھ کہاں گئی ہے۔ ابا نے مجھے یہ کہہ کر ڈرایا کہ وہ جن تھے، تمہاری بیبے کو لے گئے ہیں، آج شام تک واپس آ جائے گی۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، مگر ماں کی جدائی نے بچے کے دل سے ڈر نکال دیا اور اس نے مجھے بتا دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے خواجہ اللہ بخش سے پوچھا کہ بچہ کیا کہتا ہے، رحمت بی بی کہاں ہے؟ اس کے آنسو نکل آئے اور بولا، بچہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ یہ دھوکہ سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ اللہ بخش خطبی اور وہمی آدمی ہے، شریعت کا اتنا پابند کہ بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر صبح دکان کھولتے پہلے بایاں پاؤں دکان میں چلا جائے تو فوراً پاؤں پیچھے کر لیتا ہے، توبہ استغفار پڑھتا ہے، پھر ایک دعا پڑھ کر پہلے دایاں پاؤں دکان میں رکھتا ہے۔ طبیعت کا سخت ہے، ذرا ذرا سی بات پر میری بہن کو ٹوکتا ہے اور ڈانٹتا ہے۔ میری بہن کی طبیعت اور عادت کچھ اور ہے، خوش طبع عورت ہے۔ خواجہ اللہ بخش نے مجھے بتایا کہ وہ باہر سے آیا تو رحمت بی بی گھر نہیں تھی، تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی تو خواجہ اللہ بخش نے بڑے غصے سے اسے کہا کہ میں گھر آیا بیٹھا ہوں اور تم شہر میں آوارہ پھر رہی ہو۔ رحمت بی بی کہاں تھی ایسی تہمت برداشت کرنے والی؟ اس نے 1-2 سنائی اور خواجہ اللہ بخش کی بہنوں کو آوارہ اور بدمعاش کہہ دیا۔ خواجہ اللہ بخش غصے کا بہت تیز ہے، اس نے اور زیادہ بکواس کی۔ میاں بیوی میں بڑی سخت تو تکار ہو گئی۔ خواجہ اللہ بخش شاید اس حرکت کو غیر شرعی سمجھتا ہوگا کہ بیوی خاوند کے منہ آئے۔ اس نے کہہ دیا، جا تو مجھ پر حرام ہے، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ اس طرح اس نے 3 طلاقیں پوری کر دی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خواجہ اللہ بخش کے دل میں میری بہن کی بہت قدر اور محبت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو اسے محبت ہے ہی۔ رحمت بی بی نے طلاق قبول کر کے اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور بچوں سے کہا کہ چلو نانا نانی کے گھر چلیں۔ خواجہ صاحب کا غصہ بالکل بجھ گیا اور اس نے رحمت بی بی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ رحمت بی بی طلاق سے خوش تو نہیں تھی، وہ رک گئی، مگر خواجہ اللہ بخش شریعت کا پابند ہے۔ اس نے رحمت بی بی سے کہا وہ اسے 3 طلاقیں دے چکا ہے، لہٰذا اب وہ اس پر حرام ہے۔ اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے اوپر حلال کرنے کا شرعی طریقہ ہے حلالہ، چنانچہ اس نے حلالہ کرانا ضروری سمجھا۔ میں نے شرعی قوانین و ضوابط کا گہرا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے شریعت کی اصطلاحوں میں بات نہیں کر سکتا، چند ایک موٹے موٹے اور روزمرہ کے استعمال کے شرعی قانون جانتا ہوں۔ حلالہ ایک شرعی طریقہ کار ہے، شہروں میں اس سے کم لوگ ہی واقف ہیں، دیہات میں اس سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اسی عورت کو بیوی بنانا چاہے۔ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اور آدمی کے ساتھ پڑھایا جائے اور یہ عورت صرف ایک رات کے لیے اس کی بیوی رہے گی، اگلی صبح یہ آدمی اسے طلاق دے دے گا اور اس کا خاوند اس کے ساتھ نکاح پڑھا لے گا، اسے حلالہ کرانا کہتے ہیں۔ دیہات میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ کوئی خاوند غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 1 2 3 طلاق کہہ دیتا ہے، لیکن خواجہ اللہ بخش کی طرح اسے غصہ اترتے ہی پچھتاوا ہوتا ہے، مگر شریعت کی روح سے بیوی اس پر حرام ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا حلالہ ضروری ہوتا ہے۔ دیہات میں پیشہ ور حلالہ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں جو اصل خاوند سے کچھ رقم لے کر صرف کاغذی خاوند بنتے ہیں، عملاً نہیں، اور ایسی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں کہ حلالہ کرانے کی خاطر اپنی متعلقہ بیوی کو کسی رضاکار کے ساتھ ایک رات کے لیے بیعت دیا گیا اور اگلے روز اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ بعض اوقات اس میں ایک رات کے میاں بیوی کی مرضی شامل ہو جاتی ہے، بیوی کہہ دیتی ہے کہ وہ اب اسی کی بیوی رہے گی، اس سے بیوی نہیں چھڑائی جا سکتی کیونکہ نکاح باقاعدہ پڑھا جاتا ہے
اور نکاح کی کاغذی کارروائی مکمل ہوتی ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے رضاکار خاوند کو خاصی رقم دی جاتی ہے اور اس کے لیے رقم الگ دی جاتی ہے کہ وہ صرف کاغذی خاوند رہے۔ دیہات میں مسجدوں کے بعض مولوی ایک کاغذ کا کاغذی خاوند بننے کا پیشہ کرتے ہیں۔ خواجہ امین کا بہنوئی خواجہ اللہ بخش بڑی سختی سے شریعت پرست تھا۔ اسی سختی سے اس نے بیوی اپنے اوپر حرام قرار دے دی۔ اسی شدت سے اس نے محسوس کیا کہ وہ رحمت بی بی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خواجہ امین نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ اللہ بخش نے اسے بتایا کہ اس نے حلالے کے لیے کسی موزوں اور قابل اعتماد آدمی کی تلاش شروع کی۔ اس نے ایک دوست سے بات کی، دوست بھی شریعت کا پابند تھا۔ اس نے خواجہ اللہ بخش سے کہا کہ حلالہ واقعی لازمی ہے۔ اس دوست نے عبد المجید مقتول کو موزوں آدمی سمجھا کیونکہ وہ چپ چاپ سا آدمی تھا۔ مقتول کے ساتھ بات ہوئی، اسے کہا گیا اسے 100 روپے حلالے کی فیس دی جائے گی اور 200 روپیہ اس کی فیس کے وہ کاغذی خاوند رہے اور بیوی کے جسم سے دور رہے۔ عبد المجید نے اس پابندی کی 300 فیس مانگی لیکن 250 روپے پر سودا ہو گیا۔ ان دنوں 350 روپیہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مقتول کی جیب سے 350 روپے برآمد ہوا تھا۔ اس نے 350 روپیہ وصول کیا تھا۔ اسے اگلی صبح روشنی سے پہلے رحمت بی بی کو طلاق دے کر خواجہ اللہ بخش کے گھر بھیج دینا تھا۔ خواجہ اللہ بخش نے خواجہ امین کو بتایا کہ نکاح خواہ کی ضرورت تھی۔ مولوی عبد المجید نے کہا کہ چونکہ وہ خود نکاح پڑھا سکتا ہے اس لیے کسی اور نکاح خواہ کی ضرورت نہیں۔ خواجہ اللہ بخش نے یہ اس لیے تسلیم کر لیا کہ نکاح در پردہ پڑھنا تھا اور ساری کارروائی خفیہ رکھنی تھی۔ چنانچہ 2 گواہوں جو خواجہ اللہ بخش کے دوست اور ہم خیال تھے شام کے بعد خواجہ کے گھر بلائے گئے۔ رحمت بی بی کو بیٹھک میں بٹھا دیا گیا اور اسے شریعت کا حکم سمجھا کر نکاح پڑھا دیا گیا۔ رحمت بی بی کی مولوی عبد المجید کے ساتھ رخصتی بھی لازمی تھی، چنانچہ مولوی عبد المجید رحمت بی بی کو ساتھ لے گیا۔ صبح کی اذان کے وقت خواجہ اللہ بخش عبد المجید کے گھر اپنی بیوی کو اس سے طلاق دلوانے اور واپس لانے گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد نہ عبد المجید نظر آیا نہ رحمت بی بی۔ خواجہ اللہ بخش کے لیے بڑی اذیت ناک مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ پولیس کو رپورٹ دینے سے ڈرتا تھا۔ رحمت بی بی اب قانونی طور پر عبد المجید کی بیوی تھی۔ گھر میں اسے بچے پریشان کرنے لگے۔ میں نے جب خواجہ اللہ بخش سے یہ واردات سنی تو مجھے آگ لگ گئی۔ خواجہ امین نے بیان دیتے ہوئے کہا، شریعت اپنی جگہ ہے لیکن جناب اتنے اونچے گھر کی عورت کو عبد المجید جیسا ایک بھکاری لے جائے بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ خواجہ اللہ بخش رو رہا تھا۔ وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ اس نے کسی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ مولوی عبد المجید کہاں کا رہنے والا تھا تاکہ اس کا تعاقب کیا جاتا۔ وہ 350 روپیہ بھی لے گیا اور عورت بھی لے گیا۔ شریعت کا تو میں پابند ہوں لیکن میرے تعلقات ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے عبد المجید کے جاننے والوں سے معلوم کر لیا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کے گاؤں کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، یہ پتہ چل گیا کہ گاؤں کس طرف ہے۔ میں درخت خریدنے کے لیے بہت سے دیہات میں جاتا رہتا ہوں، اس لیے اس علاقے سے پوری واقفیت ہے۔ میں ادھر کو چل پڑا۔ راستے میں ایک نمبردار مل گیا۔ اس سے پوچھا تو اتفاق سے وہ عبد المجید کو جانتا تھا۔ اس نے اس کے رشتہ دار کا گاؤں بتا دیا۔ وہاں گیا، عبد المجید مل گیا۔ اسے باہر لے جا کر پوچھا کہ اس نے طلاق کیوں نہیں دی۔ اس نے صاف جواب دے دیا کہ رحمت بی بی اس کی منکوحہ ہے، قانون اور شریعت کے لحاظ سے وہ اس کی بیوی ہے، وہ طلاق نہیں دے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے 500 روپے پیش کیا جو اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے 1000 روپیہ بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ اسے پاکستان کا پورا صوبہ بھی دے دو تو بھی وہ اس عورت کو طلاق نہیں دے گا۔ میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن ایک آدمی کو ساتھ لے گیا۔ اس نے بھی عبد المجید سے بہت کچھ کہا لیکن وہ نہ مانا۔ خواجہ امین نے اس آدمی کا نام و پتہ بھی بتایا اور اس کے متعلق یہ رائے دی کہ وہ بہت چالاک اور پتھر کو بھی موم کر دینے والا آدمی ہے، مگر وہ اس پتھر کو بھی موم نہ کر سکا۔ اس نے فوراً دوسرا حربہ استعمال کیا۔ وہ خواجہ امین پر برس پڑا، کہنے لگا، میں نے مولوی صاحب کو پہلی بار دیکھا ہے، ان کے ماتھے پر آپ نے ستارہ نہیں دیکھا؟ یہ تو پہنچ والی شخصیت ہے اور آپ لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ کیا آپ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ آپ کی بہن کو یہ خاوند مل گیا ہے جو اگلے جہان تمہارے سارے خاندان کو وحشت میں لے جائے گا؟ ان سے معافی مانگو خواجہ صاحب، یہ مولوی صاحب تو کوئی ولی معلوم ہوتے ہیں۔ خواجہ امین نے ہمیں بتایا کہ اس آدمی نے ایسی کمال کی اداکاری کی کہ خواجہ امین سمجھتے ہوئے بھی متاثر ہو گیا۔ اس نے عبد المجید کو آسمان پر چڑھا دیا۔ اس کے آنکھ کے اشارے پر خواجہ امین نے جھک کر مقتول کے پاؤں چھوئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، میں آپ کو اپنا بہنوئی تسلیم کرتا ہوں۔
اس شخص نے جس کا نام خواجہ امین نے عاشق حسین بتایا تھا خواجہ امین سے کہا، خواجہ صاحب، اللہ کی دی ہوئی بزرگی اور کرامات مولوی صاحب کے پاس ہے اور دولت آپ کے پاس ہے، آپ انہیں واپس لے چلیں اور کچھ پیسہ خرچ کر کے ان کا گھر آباد کر دیں، ہم انہیں بڑی مسجد کی امامت دلائیں گے۔ لیکن خواجہ اللہ بخش میرے پیچھے پڑ جائے گا، عبد المجید نے کہا۔ آپ کے پاس نکاح نامہ ہے، خواجہ امین نے کہا، رحمت بی بی کا وارث میں ہوں، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبد المجید بڑی کمزور شخصیت کا آدمی تھا جو پھونک میں آ گیا۔ بعد میں جب اس آدمی سے ملا جس نے اسے رام کیا تھا تو میں مان گیا کہ وہ کسی کا دماغ اپنے قبضے میں لینے کے فن کا ماہر ہے۔ خواجہ امین اور اس کا دوست مقتول کے گھٹنے چھو کر اور یہ وعدہ لے کر آ گئے کہ وہ بیوی کو لے کر شہر میں آ جائے۔ انہوں نے اسے کہا کہ کل یا پرسوں شام 2 آدمی اسے لینے آئیں گے۔ خواجہ امین اور عاشق حسین جب واپس آ رہے تھے تو عاشق نے خواجہ سے کہا کہ یہ شخص طلاق نہیں دے گا اور یہ صورت کسی قیمت پر ناقابل قبول نہیں کہ اس کی بہن اس اچٹ آدمی کی بیوی بنی رہے۔ اس سے رحمت بی بی کو چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ زندہ نہ رہے۔ اگر اس سے ہم رحمت بی بی کو چھین کر لے گئے تو خواجہ اللہ بخش اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ شخص اسے طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص کا مرنا ضروری ہو گیا ہے۔ قتل کی اسکیم بتاتے ہوئے خواجہ امین ڈر گیا۔ ہماری حوصلہ افزائی سے اور اس وعدے سے کہ ہم اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیں گے اس نے سب کچھ بتا دیا۔ خواجہ امین کا میل ملاقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ تھا اور اس کے پاس پیسہ بھی تھا۔ عاشق حسین چلتا پرزا اور دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا آدمی تھا۔ قصبے کے ساتھ ہی قبرستان تھا جس میں ملنگوں کا تکیہ تھا۔ ملنگوں کو آپ جانتے ہیں، چرس اور بھنگ پیتے اور ہر جرم کر گزرتے ہیں۔ خواجہ امین نے اپنے دوست کی مدد سے ایک ملنگ کی خدمات حاصل کی اور اس کے ساتھ سودا طے کر لیا۔ عاشق حسین بھی مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا۔ ضرورت 2 آدمیوں کی تھی لیکن اس دوست نے خواجہ امین سے کہا کہ کام بڑا خطرناک ہے، اس لیے وہ خود ملنگ کے ساتھ جائے گا۔ وہ بظاہر دوستی کا حق ادا کر رہا تھا لیکن اس نے خواجہ امین کو اپنی ایک مشکل بتائی۔ خواجہ امین سمجھ گیا کہ وہ اجرت مانگ رہا ہے۔ اس نے اس دوست کو 2500 روپے نقد دے دیا۔ یہ اس وقت کی بہت زیادہ رقم تھی۔ ملنگ کو 500 روپے پیشگی دیے گئے۔ وہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا اور پولیس کے ریکارڈ پر تھا۔ اگلی شام وہ دونوں مقتول کے گاؤں چلے گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے وہ واپس آ گئے۔ اس وقت خواجہ امین خواجہ اللہ بخش کے گھر بیٹھا تھا۔ وہ بے تابی سے رحمت بی بی اور ان 2 آدمیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے دم خشک ہو رہے تھے۔ خواجہ امین کے بیان کے مطابق انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ کامیاب لوٹیں گے۔ خواجہ اللہ بخش تسبیح ہاتھ میں لیے کوئی ورد وظیفہ کر رہا تھا۔ آخر انتظار ختم ہوا اور سب سے پہلے رحمت بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے پہلی سرگوشی یہ کی، یہ 2 آدمی کون ہے؟ انہوں نے اسے جان سے مار دیا ہے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے بھائی اور خاوند نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عاشق حسین اور ملنگ بیٹھک میں بٹھائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مقتول کے گاؤں گئے تو وہ جیسے ان کے انتظار میں تھا۔ عاشق حسین نے اداکاری کا جادو چلایا اور مقتول کو رحمت بی بی کے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ اس چرب زبان شخص نے مقتول سے کہا کہ اس نے بہت سے سرکردہ افراد اپنے ساتھ ملا لیے ہیں اور اب کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے مقتول کو باتوں میں ولی اور قطب بنا دیا۔ میں وہ تمام باتیں جو اس نے مقتول کے ساتھ کی لکھ نہیں سکتا کیونکہ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدھا سادہ عبد المجید ان کے جھانسے میں آ گیا۔ اس کے لیے ایک مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی کہ وہ چچا کے گھر میں رہتا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس عورت کو یہاں سے لے جائے۔ مختصر یہ کہ اس کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اس کی موت کا ہر سبب آسانی سے کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ اسے قتل کرنے کا طریقہ یہ سوچا گیا تھا کہ پیچھے سے ملنگ اس کے گلے میں رسی پھینکے گا اور عاشق حسین اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لے گا۔ یہ طریقہ ملنگ نے سوچا تھا۔ مقتول کو قصبے سے بہت دور پیچھے ختم کرنا تھا لیکن جو ہی ملنگ رسی پھینکنے کے لیے پیچھے ہوتا، مقتول اتفاق سے پیچھے دیکھتا یا ادھر ادھر ہو جاتا۔ موقع نہ ملنے کی وجہ سے قصبہ قریب آ گیا۔ عاشق حسین نے مزید انتظار بہتر نہ سمجھا۔ اس نے چلتے چلتے مقتول کے پہلو کی طرف ہو کر اسے بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا کہ مقتول کے بازو بھی جکڑے گئے۔ چل اوئے، عاشق حسین نے ملنگ کو للکارا۔ ملنگ تیار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی رسی مقتول کے گلے میں ڈالی اور گانٹھ دے کر رسی کے سرے پورے زور سے کھینچے۔ مقتول کچھ دیر تڑپتا۔ ملنگ رسی کے سرے اور زیادہ کھینچتا رہا۔ مقتول مر گیا۔
عاشق حسین نے اس کی نبض دیکھی، دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکا تھا۔ رحمت بی بی کی چیخ نکل گئی۔ وہ دونوں اسے گھر لے گئے۔ خواجہ اللہ بخش اور خواجہ امین نے انہیں شاباش دی اور شکریہ ادا کیا۔ دونوں قاتلوں کو اجرت مل چکی تھی، مگر عاشق حسین نے مزید رقم کا مطالبہ کر دیا، 500 اپنے لیے اور 500 ملنگ کے لیے۔ خواجہ امین نے اسے کہا کہ وہ پہلے ہی اتنی زیادہ رقم دے چکا ہے۔ عاشق حسین نے کہا کہ نہ دیں، ہم تھانے چلے جاتے ہیں۔ یہ عاشق حسین نے بلیک میلنگ کا پہلا وار کیا تھا۔ خواجگان نے انہیں 500 روپیہ مزید دے دیا اور دونوں قاتل چلے گئے۔ خواجہ امین ہر آدمی کی نشاندہی کرتا چلا جا رہا تھا۔ ان سب کو اسی روز گرفتار کر لیا گیا۔ خواجہ امین کو بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ خواجہ اللہ بخش قتل میں شریک نہیں تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ دیر نیم غشی میں رہتا اور بیدار ہو کر کوئی بات کرتا تھا۔ اس نے نکاح کے دونوں گواہوں کے نام پتے بتا دیے۔ دونوں گواہوں کو فہرست میں رکھا گیا۔ ہم نے سوچ سوچ کر خواجہ اللہ بخش کو بھی گرفتار کر لیا۔ رحمت بی بی بھی گواہ تھی۔ شریف اور باعزت گھرانے کی پردہ نشین عورت کی تو جیسے جان ہی نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہوئی۔ خاوند نے اسے 1 2 3 طلاق کہہ دیا تھا، تو اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہ تھا، لیکن سزا اسی کو ملی۔ اس کا نکاح ایک جانور کی طرح ایک آدمی سے بڑھا دیا گیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس سے بیان لیا۔ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے محض کاغذی کارروائی ہو رہی ہے اور صبح کی روشنی سے پہلے وہ اپنے گھر آ جائے گی۔ وہ اطمینان سے مقتول کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ پردہ نشین عورت تھی۔ مقتول اس کے لیے غیر مرد تھا۔ اس نے گھونگھٹ نیچے کیے رکھا، مگر مقتول نے اسے کہا کہ وہ اس کی شرعی بیوی ہے اور اب اسی کی بیوی رہے گی۔ رحمت بی بی نے اسے بتایا کہ اس کا یہ خیال غلط ہے، اگر اس نے اسے چھیڑا تو وہ گھر چلی جائے گی۔ مقتول نے اسے کہا کہ نکاح نامہ اس کے پاس ہے جس پر اس نے انگوٹھا لگایا ہے، اب وہ جہاں بھی چلی جائے گی وہ پولیس اور عدالت کے حکم سے اسے واپس لے آئے گا۔ رحمت بی بی نے اس کی منت سماجت کی، مگر مقتول پر وحشی پن سوار ہو چکا تھا۔ رحمت بی بی نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ بستر پر اور فرش پر ہمیں چوڑیوں کے جو اتنے زیادہ ٹکڑے ملے تھے وہ اسی کوشش میں ٹوٹے تھے۔ مقتول نے وہ چاقو نکال لیا جو اس کی لاش سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے رحمت بی بی سے کہا، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تمہیں قتل کر کے پھانسی بھی چڑھ جاؤں گا تو میری نہ بیوی ہے نہ کوئی بچہ جو میرے لیے بھوکے مر جائیں گے۔ پردہ نشین اور شریف عورت کہاں تک مقابلہ کرتی؟ اس نے ہمیں بیان دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی شکل خوفناک ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا صاف نظر آتا تھا۔ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ مقتول نے اس پر غشی طاری نہ ہونے دی اور رحمت بی بی ہار گئی۔ چاقو کی نوک پر وہ اسے شہر سے باہر لے گیا۔ راستے میں وہ اسے ڈراتا دھمکاتا رہا۔ اس نے کسی کو اصل حقیقت بتائی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ اسے اپنے چچا کے گاؤں میں لے گیا۔ وہاں وہ اسے ڈراتا دھمکاتا بھی تھا اور منت سماجت بھی کرتا تھا۔ وہ بیچاری ڈرتی اصل بات نہیں بتاتی تھی، اتنا ہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یعقوب علی نے کیس تیار کرنے کے لیے مجھے اپنے پاس روکے رکھا۔ ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ پولیس نے 18 گواہ پیش کیے تھے۔ میں اس کیس میں تماشائی تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت سے یہ کیس سیشن کورٹ میں گیا۔ بڑا دلچسپ کیس تھا۔ سیشن کورٹ نے عاشق حسین، ملنگ اور خواجہ امین کو عمر قید کی سزا دی۔ خواجہ اللہ بخش اور نکاح کے دونوں گواہوں کو 1 سال سزائے قید دی گئی۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے سرکاری ریکارڈ میں اپنی مرضی اور مفاد کے مطابق غلط اندراج کیا، یعنی نکاح خواں اسی کو بنایا جس کا نکاح پڑھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ جرم کیا کہ رحمت بی بی متعلقہ نہیں بلکہ شادی شدہ تھی، کیونکہ عدالت میں تحریری طلاق نامہ پیش نہ کیا گیا۔ زبانی طلاق کو عدالت نے تسلیم نہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک جرم یہ بھی کیا کہ رحمت بی بی کے وارث زندہ تھے، ان سے اس کے نکاح کی اجازت نہ لی گئی، نہ وہ نکاح میں شریک تھے۔ ہائی کورٹ نے اپیل مسترد کرتے ہوئے سزائیں بحال رکھیں۔ اس حادثے سے ایک اور حادثہ یہ ہوا کہ رحمت بی بی اپنے بھائی اور خاوند کی سزائیں سنتے ہی دماغی توازن کھو بیٹھی۔ 1.5 سال کے بعد اس قصبے کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رحمت بی بی کا کچھ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو جی آڈینس، یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کچھ اور نئی کہانیوں کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔